अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने JIT रिपोर्ट्स जो हैं उनको रिलीज़ कर दिया, यानी उज़ैर बलोच की, मोराई की और सानिया बल्दिया की। इस रिपोर्ट्स के हवाले से एक हलचल तो ज़रूर पैदा हुई, लेकिन असल सूरत हाल जो है वो उस वक़्त उजागर हुई और उसने एक भौंचाल पैदा किया जब अली ज़ैदी ने एक तकरीर जो है फ्लोर ऑफ द हाउस पे की और उन्होंने ये बात कही कि जो उज़ैर बलोच थे उनके ताल्लुकात जो हैं उस हवाले से उन्होंने कुछ नाम दिए और वो बात कही कि मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके अंदर ये 6 नाम हैं, जिनमें जुल्फ़कार मिर्ज़ा, फ़रियाद तालपुर, अब्दुल कादिर पटेल, डॉक्टर निसार मोराई, यूसुफ बलोच और शर्जील मेमन के नाम शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने ये कही कि जो उज़ैर बलोच थे उन्होंने अब इस रिपोर्ट के अंदर बहुत सारे इंकशाफात जो हैं वो किए हैं और इस हवाले से उन्होंने ये कहा कि कादिर पटेल साहब के ऊपर इल्ज़ाम है, फिर जो कुछ किया गया वो आसिफ अली ज़रदारी साहब के कहने पर किया गया। जब ये रिपोर्ट सामने आई तो इन रिपोर्ट्स के अंदर इनमें से किसी चीज़ का भी जिक्र नहीं था और जाहिर है कि ये कह दिया गया कि ये रिपोर्ट जो है वो नामुकम्मल है और इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफात जो हैं वो किए जाएंगे। अली ज़ैदी साहब ने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने फिर ये एक रिपोर्ट जो है ये पेश की और उन्होंने कहा ये वो रिपोर्ट है जिसके ऊपर ISI, MI, IB और रेंजर्स के दस्तखत हैं। जो हुकूमत सिंध ने रिपोर्ट रिलीज़ की है उसके अंदर ये दस्तखत जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। हुकूमत सिंध का मौक़िफ़ ये है कि 7 रुकनी JIT थी और तमाम के दस्तखत जो हैं वो उस रिपोर्ट के ऊपर मौजूद हैं। अगर वो 7 के साथ उस रिपोर्ट के ऊपर दस्तखत मौजूद हैं तो फिर ये 4 दस्तखत जो हैं वो उससे मैच करने चाहिए, जो नहीं हो रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल में ये एक इल्ज़ाम जवाबुल इल्ज़ाम रिपोर्ट का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है और ज़ाहिर है कि इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो बहुत सख्त आया है और आज सईद गनी साहब ने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर उन्होंने अगर ये कहा जाए पेड इन द सेम कॉइन, जो उन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल की वो पेड इन द सेम कॉइन टू PTI कहा जा सकता है कि वो जो है उन्होंने किया। अब ये सूरत हाल जो है इसमें अली ज़ैदी साहब ने आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपील की कि वो 184(3) के तहत जो है सुओ मोटो इसके ऊपर एक्शन लें और उन्होंने कहा कि कोई करे ना करे मैं इसके ऊपर पटिशन करूँगा और इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। अब ये सूरत हाल वाकई वाज़े होनी चाहिए कि इसमें से हकीकी रिपोर्ट जो है वो कौन सी है और अगर मामला जो है वो इल्ज़ाम तराशी का है तो फिर उसका भी सद्जवाब होना चाहिए और अगर जो कुछ इसमें कहा गया है हम आगे इस पर बात करेंगे तो उसका भी फिर मामला आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा जो हमारा वक्फा के बाद जो हमारी गुफ्तगू होगी वो एक और जो सूरत हाल पैदा हुई है वो है PIA में जो पायलट्स के जाली लाइसेंसेस के हवाले से इसने ना सिर्फ ये कि एयरलाइन को बदनाम किया है बल्कि पाकिस्तान के पायलट्स की पूरी दुनिया में साख को भी मुतासिर किया है। वो सवालिया निशान बनकर रह गए हैं, पाकिस्तान की एयरलाइन सवालिया निशान बनकर रह गई है। ज़ाहिर है आज काबीना में इस हवाले से जो फैसला हुआ है ग्राउंड करने का और मनसूख करने का, ठीक है, अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन क्या ये पोर्शन जो था इसको इस तरीके से ग्लोरीफाई करके पेश किया जाना चाहिए था या ये कि खामोशी के साथ इसके ऊपर जो है कार्रवाई होती। वो हजरात जिनके लाइसेंसेस जाली थे उनको बर्खास्त किया जाता। इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत बड़ा जुर्म है और इस जुर्म की सज़ा जो है वो सिर्फ बर्खास्तगी नहीं है बल्कि उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए थी और इसका इस तरीके से अजाला किया जाता। लेकिन अब जो सूरत हाल है दुनिया भर में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के हवाले से और पाकिस्तान के पायलट्स के हवाले से यकीनन वो एक अफसोसनाक अमर है। अपने दूसरे हिस्से में इस पर बात करेंगे। आपका अपने मेहमानों से तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर नुमान वज़ीर खटक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं निसार खोड़ो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं
اور ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ صاحب، مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں۔ نثار کھوڑا صاحب، میں ذرا آپ سے شروع کر رہا ہوں کہ یہ جو علی زیدی والی رپورٹ ہے، اس میں 6 نام تو میں نے پڑھ دیے، اس کے بعد جو پیپلز پارٹی والا معاملہ ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سیاسی وابستگی تھی عزیر بلوچ کی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بچپن سے تھی۔ اس کے بعد جو آگے بات ہوئی ہے جا کے وہ یہ ہوئی ہے کہ جب قادر پٹیل صاحب جو ہیں اور یوسف بلوچ صاحب جو ہیں، انہوں نے کہا عزیر بلوچ صاحب کو، اور ان کو جو کچھ بھی ان کو فائنینسز وغیرہ کی سہولت تھی وہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ پرووائڈ کرتے تھے، اور یہ اس طرح کی اس کے اندر چیزیں جو ہیں وہ ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے یہ پورشن مسنگ ہے، اور اس کے اوپر جو ہے، اب اس کے اوپر دستخط تو 4 ہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر آئی ایس آئی، ایم آئی، رینجرز اور آئی بی کے دستخط ہیں جو آپ کی رپورٹ کے اندر موجود نہیں ہیں۔ اب یہ تو رپورٹیں ہی سوالیہ نشان بن گئی ہیں۔ دیکھیں صاحب، میں جتنی آپ کی بات سمجھ سکا ہوں اس میں بڑے سوال اٹھ جاتے ہیں۔ جی آئی ٹی کی رپورٹ حتمی بات نہیں ہوتی، اصل فیصلہ کورٹ میں ہوتا ہے۔ یہ پولیس افسران اور دوسرے افسران کے سامنے دیے گئے بیانات کی بنیاد پر کچھ لکھا جاتا ہے، ایسے ہی لکھا گیا جیسے نواز شریف کے کیس میں جی آئی ٹی بنی اور وہ کورٹ میں پیش ہوئی۔ اگر یہ بھی جی آئی ٹی کی رپورٹ ہے تو یہ بھی کورٹ کے آرڈر پر اگر یہ بات نکلی ہے اور کھل کے آئی ہے سامنے، تو معاملہ تو آگے جائے گا نا، معاملہ آگے جا کے کورٹ تک پہنچے گا۔ لیکن اس سے قطع نظر میں کچھ اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تو یہ خود ایک سوال اٹھتا ہے کہ مجھے بتایا جائے کہ عزیر بلوچ صاحب کب گرفتار ہوئے، کہاں سے گرفتار ہوئے، اور ڈکلیئر کب ہوئے، اس کے بیچ میں کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، ابھی کہاں ہیں وہ، یہ ساری باتیں ایک سوال کے طور پر سامنے آ جاتی ہیں۔ اب یہ جو چیزیں ہیں، ایف آئی آر وہ ہوتی ہے جو پہلے دن کٹائی جائے، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ اس کو کہتے ہیں، جو واقعے کے فوراً بعد کٹائی جائے۔ اس کی افادیت تو اس وقت بھی تھوڑی بہت ختم ہو جاتی ہے جب اتنے دنوں کے بعد وہ سامنے آئے بات، اور یہ ساری باتیں جی آئی ٹی کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، عزیر بلوچ صاحب کی موجودگی کا جو ڈکلیریشن ہوا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ موجود ہے، یہ بذات خود ایک سوال ہے کہ یہ کیا تھا کہ کیوں اس وقت ڈکلیئر نہیں کیا گیا جب اس کو پکڑا گیا۔ رہی بات کہ اس نے آگے جا کے کیا کہا ہے، کیا نہیں کہا ہے، کس نے سپورٹنگ میں کیا ڈاکیومنٹ دیا ہے، کس نے سپورٹنگ میں کیا اسٹیٹمنٹ دی ہے، وہ سب کسی نہ کسی کے سامنے بات ہوئی ہے۔ اب اس پر مختلف ایجنسیز کے سگنیچرز ہیں جس کی وجہ سے ڈی آئی ٹی سامنے آئی۔ اب وہ سگنیچر صرف پولیس افسر کے نہیں ہیں، دوسروں کو بھی ہیں۔ یہ آ گئی، اب یہ ڈکلیئر ہو گئی۔ اب ڈکلیئر ہو گئی تو میں بیٹھ کے کیا بولوں کہ جی کب ہوئی ہے ڈکلیئر اور کب نہیں ہوئی ہے ڈکلیئر، حمود الرحمان کمیشن کو ڈکلیئر کرنے کے لیے کتنا ٹائم لگا تھا، اور پتہ نہیں اور کتنی جوڈیشل کمیشنز بنائی ہیں جس میں کتنا ٹائم لگا تھا، وہ اپنی جگہ پہ بات ہے۔ لیکن اب یہ بات ڈی آئی ٹی کے طور پر ہم نے اگر اعلان کر ہی دیا ہے اور ظاہر کر ہی دی ہے تو لیٹ اٹ ٹیک اے ڈیو کورس۔ ڈیو کورس یہی ہوتا ہے جو میں کورٹ کا ہوتا ہے۔ نثار کھوڑا صاحب میں آتا ہوں، اس میں جنرل قادر بلوچ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے انتظامی امور بھی دیکھے ہیں، بڑی رپورٹس آپ نے دیکھی ہوں گی اپنے اس سارے سلسلے میں۔ یہ اب 2 رپورٹس میرے سامنے ہیں، ایک کے اوپر 7 دستخط ہیں، ایک کے اوپر 4 دستخط ہیں۔ دعویٰ یہ ہے علی زیدی صاحب کا کہ یہ 4 دستخط آئی ایس آئی، ایم آئی، آئی بی اور رینجرز کے ہیں۔ حکومت سندھ کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 7 رکنی جے آئی ٹی بنائی تھی، یہ 7 کے 7 دستخطوں کے ساتھ ہم نے جاری کر دی۔ کیا یہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے یہ وہ پورشن ہو جس میں یہ 4 ذمہ دار ہوں اور یہ اس کا حصہ ہو، نہ ہو؟ کیا اس طرح کی صورتحال ہو سکتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم بھائی، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جے آئی ٹی ہے، جس کے اوپر جے آئی ٹی رپورٹ ہے، جس کے اوپر 7 لوگوں کے دستخط ہیں، یہ کس کے حکم سے تشکیل پائی تھی؟ اور کیا اس میں وہ ان 4 ایلیمنٹس میں سے کسی کے دستخط اس پر بھی ہیں کہ نہیں ہیں، یا وہ اس پہ ممبر ان کو بنایا گیا تھا کہ نہیں بنایا گیا تھا؟ کمنٹ کرنے سے پہلے میرے سوال کا جواب دے دیں تاکہ میں صحیح کمنٹ کر سکوں. دیکھیں، یہ ظاہر ہے جے آئی ٹی جو ہے وہ تو کانسٹیٹیوٹ کی گئی تھی گورنمنٹ آف سندھ سے ٹو انٹیروگیٹ دی اکیوزڈ عزیر علی اے سردار عزیر بلوچ صاحب، جو گورنمنٹ آف سندھ کی جے آئی ٹی رپورٹ کہتی ہے. اب آگے چلیں. کی بات جو کی گئی ہے، کیا اس 7 دستخطی رپورٹ میں ان کے دستخط ہیں، ان کے کوئی بھی ریپرزنٹیٹیوز کی؟ دیکھیں، اس کے اوپر 7 دستخط ہر پیج کے اوپر موجود ہیں. میں سوال انسٹیٹیوشن کا کرنا چاہتا ہوں. وہ جو ادارے ہیں جس کو علی زیدی صاحب نے کہا ہے کہ ان 4 اداروں کی رپورٹوں میں یہ بات مختلف طریقے سے کہی گئی ہے، کیا ان 4 اداروں کے نمائندے اس 7 رکنی کمیشن میں ممبر تھے کوئی، اور ان کے دستخط آئیں گے؟ نہیں. یہ ظاہر ہے یہ ممبر تھے جنرل صاحب. تو یہ ممبر تھے، تو پھر اس معاملے کو پھر علی سرکاری رپورٹ کون سی ہے؟ سرکاری رپورٹ جس ادارے نے جے آئی ٹی کانسٹیٹیوٹ کیا تھا اور جو رپورٹ ان کو ملا ہے، اصل رپورٹ تو وہ ہے. پرائیویٹ رپورٹ کوئی اور تو نہیں بنا سکتا ہے. اپنے طور پر میں اگر اپنا ایک رپورٹ بنا لوں، کمیشن بنا لوں، اس پہ دستخط کرا لوں، وہ رپورٹ فائنل نہیں ہوتا ہے. رپورٹ وہ ہوتی ہے جو سرکاری طور پر جس کو کانسٹیٹیوٹ کیا جاتا ہے اور جس کو اناؤنس کیا جاتا ہے، کارروائی کی جاتی ہے. ان باتوں کو تو یہاں پر میں چھوڑ دیتا ہوں. لیکن جہاں تک ان افراد کا تعلق ہے جن کا ذکر زیدی صاحب کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس زمانے میں ایک وقت ایسے تھا سندھ کے پالیٹکس میں اور کراچی کے لینڈ آرڈر کا جس قسم کا سچویشن تھا، وہاں پر ذوالفقار مرزا صاحب کا ایک بڑا ایکٹیو رول تھا. وہ انٹیریئر منسٹر تھے اور اس سے ریلیٹ کر کے بے شمار الزامات اور بے شمار باتیں اس سے ریلیٹ کر کے کیے جاتے تھے. ہم پڑھتے تھے اخباروں میں، اور علاوہ اس کے ٹیلی ویژن چینلز میں بھی کمنٹس وغیرہ کیے جاتے تھے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. لیکن میں کھوڑو صاحب سے ایگری کرتا ہوں. اصل میں جو بھی کارروائی ہے، جو بھی کمیشن کی رپورٹ آئی ہے، چاہے وہ 7 رکنی ہے، 4 رکنی ہے، یہ سب کے سب عدالت کے سامنے جانے ہیں. عدالت کے سامنے جو بھی اپنے نقطۂ نگاہ کو صحیح سمجھتا ہے وہ اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرے. علی زیدی صاحب اپنا زور لگائیں، اور اگر پیپلز پارٹی والے یا یہ انڈیویجولز جن کے نام لیے گئے ہیں، ذوالفقار مرزا صاحب کا نام لیا گیا ہے، یوسف بلوچ صاحب کا نام لیا گیا ہے، قادر پٹیل صاحب کا نام لیا گیا، یہ اپنا زور لگائیں گے. اور جو عدالتوں کے اوپر ہمارا اب تک مکمل اعتماد ہے، جو عدالتی رپورٹ آئے گی، جو فیصلہ آئے گا، وہ صحیح فیصلہ ہوگا اور اس کے مطابق پھر کارروائی کی جائے گی. جنرل صاحب میں آتا ہوں. اب سینیٹر نعمان وزیر خٹک صاحب، آپ نے کھڑو صاحب کی بات بھی سنی اور جنرل صاحب کی بات بھی سن لی. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ ایک عجیب رپورٹ کا مخمصہ جو ہے وہ بن گیا ہے، کیونکہ حکومت سندھ کی رپورٹ جو ہے اس میں قطعی طور پہ وہ صورتحال نہیں ہے جو علی زیدی صاحب کہہ رہے ہیں. علی زیدی صاحب جس رپورٹ کو انہوں نے پیش کیا ہے اس کے اوپر 4 دستخط ہیں، اور وہ اس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ان ایجنسیز کے دستخط ہیں جو براہ راست اس صورتحال کو ٹیکل کر رہی تھی. اب یہ اس نے تو ایک جواب اور پھر الزامی جواب والی کیفیت پیدا کر دی ہے، بجائے اس کے کہ اس سے کوئی ٹھوس سلسلہ نکلتا. دیکھیں، جو پہلی رپورٹ جو ہے جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں، جس کے سندھ گورنمنٹ ریفر کرتی ہے، وہ میرے خیال ہے فیبری 2016 کے اندر یہ کانسٹیٹیوٹ کی گئی تھی. اور اگر اس کی آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ انہوں نے رپورٹ لا کر سامنے رکھی ہے جس کے اندر 6 لوگوں یا 7 لوگوں کے دستخط ہیں. اس کے اندر ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج جو فیڈرل گورنمنٹ کی ایجنسیز ہیں، یعنی ISI، IB یا رینجرز، MI، ان کی انوالومنٹ نہیں ہے بیچ میں اس کے اندر. سو دے آر 2 سیپریٹ رپورٹس. اچھا، سیپریٹ رپورٹ ایک 6-7 آدمیوں والی، ایک 4 آدمیوں والی ہے. 7 آپ کہہ رہے ہیں، میرے خیال میں 6 ہے اس کے اندر ایکچوئل. تو ایک وہ ہے اور ایک یہ 4 والی ہے. دونوں گورنمنٹ فنکشنریز کی رپورٹس ہیں.
ایک فنکشنلی جو اس کے اندر ایک رپورٹ کے اندر بقول آپ کی اور جو میڈیا میں بھی سنائی دے رہا ہے، پتہ چل رہا ہے، اس کے اندر کوئی عزیر بلوچ کی ایسی ایکٹیویٹیز کا ریفرنس نہیں ہے. اب جو 4 والی ہے جس کا ہم پی ٹی آئی والے کلیم کرتے ہیں، اس کے اندر تو بہت لمبا ذکر ہے کہ یہ عزیر بلوچ کی کیسے پیپلز پارٹی کے ساتھ انوالومنٹ تھی، کیا تھا. دیکھو سو آل سیڈ اینڈ ڈن، میرے باقی 2 ساتھیوں نے جب یہاں بات کی اس کے اندر بھی یہ پھر میرے خیال میں جو صحیح چیز ہے، جیسے علی زیدی کہتے ہیں کہ یہ چیف جسٹس کو دے دیا جائے اور 183 کے اندر یہ انکوائری کی جائے، یہ دونوں رپورٹ کو سامنے رکھا جائے، دیکھا جائے کہ جی کیا فیکچول پوزیشن ہے. کیونکہ دونوں میں ایک جگہ آئے، جو فیڈرل گورنمنٹ کی ایجنسیز ہیں وہ ایک جگہ ایک چیز بات کر رہے ہیں، اور بقول آپ جو میڈیا کے تھرو پتہ چل رہا ہے کہ دوسرے میں جو کچھ اور بات ہے. تو ہاؤ از دس پاسبل؟ ایک ہی چیز ہونی چاہیے تھی. یہ جو عزیر بلوچ کی انوالومنٹ کتنی کرمنل ایکٹیویٹیز میں 180 کتنے قتل کیے، ایرانین کے ساتھ انوالو کر آرمی کی انسٹیٹیوشنز کی میپ دینا، ڈیٹیلز دینا، تو دیز آر ویری سیریس کرائمز. تو اس کی اور پھر اگر عزیر بلوچ کا کسی پارٹی کے ساتھ لنک ہوتا ہے، اگین بڑا سیریس کرائم ہے. اور میں ایک چیز جو ہمیشہ ود آل ریسپیکٹ ٹو پیپلز پارٹی کے، اچھے لوگ بھی ہیں برے بھی ہوتے ہیں ہر پارٹی کے اندر، پیرالیسس بائی انالیسس ہے. پیپلز پارٹی از ایکسلنٹ، ماشاء اللہ ان کی بڑی مہارت اس کے وہ ایسی چیز کو لپیٹتے ہیں کہ کورٹ آف لا میں پروو ہی کچھ نہیں کر سکتے. ایک اکاؤنٹیبلٹی ہم کب سے ٹرائی کیے جا رہے ہیں، وہ کورٹ آف لا میں جب جاتا ہے وہ سالڈ ایویڈنس مانگتا ہے وداؤٹ بیانڈ ڈاؤٹ. وہ آدمی کو، دنیا کو پتہ ہے اس آدمی نے، عزیر بلوچ نے کیا کیا، دنیا کو پتہ ہے کہ وہ کس کے ساتھ تصویریں ہیں، کس کے ساتھ کیا کیا تعلق تھا. کورٹ آف لا میں کس طرح پروو کرو گے؟ تو یہ سارا کچھ ایک بڑا ہی کمپلیکس قسم کا ایشو ہے. اور نعمان اگین وزیر میں خٹک صاحب ود میں آتا ریسپیکٹ ٹو ہوں. کھوڑا صاحب، جی اب نثار کھوڑا صاحب، معاملہ یہ ہے کہ نعمان وزیر خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 رپورٹس ہیں. اب اگر آپ کی رپورٹ بھی مانی جائے تو 160 افراد کا قاتل ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر ایڈمیشنز ہیں، ڈیٹیلز ہیں. یہ جو ساری چیزیں ہیں، وہ یہ بات بھی کہہ رہا ہے کہ جناب فریال تالپور صاحب سے مل کے وہ ہیڈ منی کا نوٹیفیکیشن بھی آپ لوگوں نے ہی ایشو کیا تھا کہ اس کے سر سے ہیڈ منی ہٹا دی جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، پیپلز امن کمیٹی اور پھر ذوالفقار مرزا، مطلب یہ جو کچھ ہوتا رہا وہ سب سامنے ہے. تو یہ جو صورتحال ہے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے بات سنیں، یہ امن کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں بنائی تھی. انہوں نے اپنے اوپر یہ نام رکھ دیا پیپلز امن کمیٹی. ہماری تنظیم میں ایسی کوئی ذکر نہیں ہے کسی ایسی تنظیم بنانے کا. ہمارا تنظیمی اسٹرکچر جو ہے وہ کسی امن کمیٹی کے نام کو نہیں جانتا. لیاری کی کیا سچویشن تھی، کیا سچویشن نہیں تھی، وہ سب کو پتا ہے کہ کتنی قتل و غارت ہو رہی تھی. نہیں عزیر، اس نے نثار خود سے کھوڑا یہ صاحب، بات سوال سنا میرا کہ یہ ہے اب کیا نام، آپ اس بات سے دیکھیں بات انکار سنیں، کریں گے کہ عزیر بلوچ سے پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی تعلق نہیں تھا؟ دیکھیں بات سنیں، مجھے اس کی ممبرشپ کا کارڈ دکھا دیں تو میں مان لوں گا. پیپلز پارٹی کی ممبرشپ کا اگر کوئی کارڈ ہے تو مجھے دکھا دیں. ٹھیک ہے جی. رہی بات کہ کسی کو میں نہیں روک سکتا کہ اس نے لفظ پیپلز کیوں استعمال کیا. اگر صرف امن کمیٹی بنا دیتا تو شاید آپ یہ سوال نہ کرتے. امن کمیٹی بنانے کے بعد وہ کیا کیا کرتا رہا، کیا نہیں کرتا رہا، وہ سب کے سامنے ہے. اگر اس اعترافی بیان میں اس نے کہا کہ 160 اور پتہ نہیں کتنے لوگ مروائے ہیں تو وہ ہے نا آپ کے پاس موجود. اس میں بحث کی کیا بات ہے؟ آپ کورٹ میں ہیں، اس کا حساب کتاب کر لیں. ہم نے کوئی اس کے لیے وکیل کیا ہے؟ ہم نے کسی کو کہا ہے کہ بھائی اس کو ریلیز کر دو، یہ کر دو؟ کیا وہ ہمارے کنٹرول میں ہے؟ اس وقت جب یہ 2016 کی بات ہے، اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی لیکن سندھ میں تھی. لیکن یہ دوسری جو ایجنسیز ہیں وہ صوبہ ہی نہیں ہیں، یہ وفاقی ایجنسیاں ہیں جو اس میں انوالو ہوئی. اب اگر سگنیچر ہیں تو ہیں، اگر دوسری اسکیم میں، اگر دوسری رپورٹ میں کوئی سگنیچر ہیں تو ہوں گے، مجھے نہیں معلوم. میں نے اس علی زیدی صاحب کی رپورٹ نہ دیکھی ہے نہ پڑھی ہے. میں تو ایک تبصرہ کرنے کے لیے آپ کے پاس بیٹھا ہوں کہ جس میں ایک بات سامنے آ گئی ہے. اب مصیبت یہ ہے کہ یہاں کے جو لوکل لیڈرشپ ہے
وہ بلدیہ پر جو بنی ہے جی آئی ٹی اس کو کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے. اب اس میں کیونکہ آصف زرداری صاحب کا نام نہیں ہے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے. یہ غلط بات ہے, یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. یہ الزام تراشیاں نثار کھوڑو صاحب میں آتا ہوں, ہمارے میں ذرا نعمان وزیر خٹک صاحب یہ فرمائیے گا کہ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں 2 رپورٹ, یہ اب ایک ابہام جو کریٹ ہوا ہے اس کی حقیقت, یہ الزام بڑے سنجیدہ ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے وہ آصف زرداری صاحب سہولت کار تھے, اس میں اویس مظفر ٹپی کا نام ہے, اس میں شرجیل میمن کا نام ہے, اس میں قادر پٹیل کا نام ہے, ان کے وہاں پہ اغوا ہوتے رہے, ان کو بتایا جاتا رہا. یہ بڑے سیریس ایلیگیشنز ہیں. کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آفیشلی یہ جی آئی ٹی رپورٹ لے کے سپریم کورٹ میں جائے, علی زیدی صاحب کو سپورٹ کرے تاکہ یہ حقائق سامنے آئیں؟ پھر دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کریں یا ہر پاکستانی پیٹریوٹک عوام کریں, اس کو سپورٹ کریں کہ یہ جو 2 رپورٹیں آئیں اس کے سامنے کوئی جسٹس, چیف جسٹس, کورٹ شوڈ ڈیسائیڈ کہ یہ دونوں کی کیا ویلیو ہے, کون سی ٹھیک ہے. کیا اس کے اوپر یہ جو رپورٹ جس کے اندر عزیر بلوچ کی ایسوسیشن شو کی جاتی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ ہے یا نہیں. میں دیکھیں ابھی نثار کھوڑو صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ جو ہے یہ اس کے پاس تو پیپلز پارٹی کا ممبرشپ کا کارڈ نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے, کارڈ نہیں ہے. میرے خیال میں آپ جتنی رشوت پاکستان میں لی جاتی ہے یا کرپشن ہوتی ہے, کوئی رسید بھی نہیں دیتا کہ جی میں نے اتنا کروڑ روپے, اتنے ارب روپے یہاں سے ٹرانسفر کیے یا لیے ایسے ہی کیے, یہ نہیں ہوتا. یہ جو ہے نا وہ جو ہے نا پھر وہی آتے وہ الکپون والی بات میں یاد آ جاتی ہے, جو دنیا کا سب سے بڑا کرمنل تھا, ایزی ایڈی اس کا وکیل تھا 1930s کے اندر امریکہ کے اندر, وہ اس کو ہر جگہ سے نکال دیتا تھا, وہ کورٹ میں پروو ہی نہیں ہو سکتی تھی. تو یہ پیپلز پارٹی والوں کا یہ خاص ایک طریقہ واردات ہے کہ جی یہ کہتے ہیں عدالت میں پروو کر دیں. عدالت میں یہ چیزیں کہاں پروو ہوتی ہیں کہ اس کا تصویریں دکھائیں گے کہ جی ہاں تصویریں تھیں, ان لوگوں ہماری پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ تصویریں ہیں, عوام کی تصویریں ہوتی ہیں, ہر آدمی کی تصویریں, کسی زرداری صاحب کے ساتھ کسی کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں, تصویریں ہیں. یہ چیزیں ایسی باتیں ہوتی ہیں, یہ چیز کورٹ میں جا کر پروو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر جب ایسی باتیں آ جائیں, میں کہتا ہوں آپ ایک سمپل بات کریں, آپ جنرل پبلک سے پوچھیں کہ عزیر بلوچ کا پی ٹی آئی سے تعلق تھا یا پیپلز پارٹی سے تعلق تھا, میرے خیال ایک آدمی بھی نہیں کہے گا کہ اس کا پی ٹی آئی سے تعلق تھا. مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد.